अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक नई दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और माह रमज़ान की पुरनूर साअतों से खूब फ़ायदा मंद भी हो रहे होंगे। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है और इसकी भी चंद गिनी चुनी साअतें ही बाकी रह गई, जबकि रमज़ान रुखसत हो रहा है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए जितना हो सकता है कि उसने अपने फजलो करम से रमज़ान का महीना हमें अता फरमाया और रोज़ा रखने और तरावी की तौफीक भी अता फरमाई। आज जुम्मातुल विदा है, जिसकी बहुत फजीलत बयान की जाती है। कोशिश करें कि जुम्मा भी अदा करें और कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी ज़रूर करें। NCOC की जानिब से इस हवाले से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइंस को मिनो अन फॉलो भी करना है हम सब ने। ख़ास तौर पर जुम्मे के इज्तिमात में समाजी फासला बरकरार रखना है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और इज्तिमात भी ज़रूर होंगे। और मास्क का भी आप लोगों ने ख़ास तौर पर जो है ना वो ख्याल रखना है। जाए नमाज आप लोगों ने घर से लेके जाना है और वुजू का एहतमाम भी घर से ही करके जाना है। इसके बारे में हम लोगों ने मजीद और भी डिस्कशन करनी है, जुम्मतुल विदा पर करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी फजीलत क्या होती है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ, तो बात हो रही थी समाजी फासला बरकरार रखने के हवाले से। तो ये फासला सिर्फ समाजी होना चाहिए, दिलों में फासले नहीं बढ़ने चाहिए। कोई भी कौम, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुआशरा लोगों से मिलकर बनता है और हर मुआशरे की बुनियादी अकाई खानदान होता है और खानदान अफराद से मिलकर बनता है। सारे वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपना घर बनाएं जिसमें उनके बच्चे महफूज रहें और आरामदेह जिंदगी बसर करें। फिर जब बच्चों की शादियां होती हैं तो उनकी बीवियां और बच्चे भी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और खानदान फलता फूलता है। ऐसे खानदान को ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं। ये सदियों पुरानी मशरकी रिवायत है। मुश्तरका खानदानी निज़ाम तकरीबन हर घर में ही राइज था। बच्चों की परवरिश और तरबियत के लिए मुश्तरका खानदानी निज़ाम से बेहतर कोई इदारा नहीं समझाया जाता। मगर आज के दौरे जदीद में मुश्तरका खानदानी निज़ाम का रुझान कम होता जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिली का रुझान बढ़ता जा रहा है। आज जहां खानदान में एक दूसरे के लिए अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, वहीं खूनी रिश्ते भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के क्या क्या फवायद हैं और क्या क्या नुकसानात हैं? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन है सबिहा शाहीन। सबिहा, वेलकम टू द जागो लाहौर। कैसी हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ। सबिया, हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में एक ना बड़ी बहस आम हो चुकी है कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है या हम लोग जो अलग से एक निज़ाम होता है वो ज़्यादा अच्छा है। आप बतौर माहिर समाजियात क्या कहेंगे, इनमें से कौन सा निज़ाम ज़्यादा अच्छा है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए? देखिए, हमें इस बात पे पहले गौर करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि ये तब्दीली क्यों और कैसे आई। ठीक है। देखिए, वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं और जब हम तब्दीली को इख्तियार नहीं करते या महसूस नहीं करते या वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो वो भी आपके लिए मसाइल का सबब बनती है। बिल्कुल। आपने कहा कि ये सदियों से है और मशरक में है। मेरा एक तो थोड़ा सा इस पे ये है कि ये सदियों से ज़रूर है और सिर्फ मशरक में नहीं है। ये भी हमारा ख्याल है कि शायद ये सिर्फ मशरक की रवायत है। अच्छा। ये मगरब में भी है। मगरब में भी लोग इकट्ठे रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, माँ बाप के साथ लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो एक तो मेरा ख्याल है हम लोगों को जो एक बहुत हम इसको ओन करते हैं। हाँ। तो इसमें बाकी और मतलब अगर हम मिडल ईस्ट देखें, अगर हम और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक देखें तो वहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। अच्छा, अब देखें, अगर ये जो तब्दीली बहुत तेज़ी से आई है 50 साल के अंदर, 50 साल या 60 साल या 100 साल पहले घरों में टीवी नहीं होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और जाहिर है जब टीवी नहीं होते थे तो शाम को लोग इकट्ठे होते थे तो इकट्ठे किसी सहन में बैठते थे। हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब टीवी आया तो फिर लोगों ने टीवी देखना शुरू किया। अच्छा, उसमें फिर हुआ कि आप शायद सहन से कमरे में आ गए या आप बरामदे में आ गए या आप लाउंज में आ गए। तो वो एक शिफ्ट आया। अब उस शिफ्ट को आना था और वो आ गया। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर टेक्नोलॉजी आई बड़ी तेजी से। आज से 50 साल पहले फोन घरों में होते थे जिसमें आप एक लैंडलाइन होती थी। आज हर बच्चे, बड़े, माँ बाप, इवन नानी दादा सबके पास फोन है। अच्छा, क्या हम ये इस फोन को रेजिस्ट कर सकते हैं? क्या हमें करना भी चाहिए? मेरा सवाल ये कि क्या हमें करना भी चाहिए? दुनिया में एक टेक्नोलॉजी आई है, एक चीज़ आई है जो बहुत अहम है। बिल्कुल। और उसकी ज़रूरत है और वो आपको बहुत फ़वाइद भी दे रही है। अच्छा, जब वो टेक्नोलॉजी आई फिर उसके बाद जब देहातों से शहरों की तरफ लोगों ने रुख करना शुरू किया, तरक्की जब शहरों में आई तो ये जो एक माइग्रेशन थी या इंटरनली माइग्रेशन थी जिसमें लोगों ने अपने इलाकों को छोड़ा, रोटी रोज़ी, तालीम की गर्ज से शहरों में आए।
تو آٹومیٹکلی وہ جو ایک تبدیلی تھی جس میں والدین پیچھے رہ گئے, بچے آگے آ گئے, تو اب اس تبدیلی کو آپ صحیح یا غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی آنی تھی اور ہم نے اڈاپٹ کرنی تھی, اور نہ کرتے تو میرا خیال ہے کوئی مناسب یا کوئی عقل مندانہ رویہ نہ ہوتا. اگر ہم آج بھی کہیں نہیں ہم نے تو صحن میں بیٹھنا ہے. دیکھیں اب ہر گھر میں اے سی, مطلب ہر گھر میں تو خیر نہیں کہنا چاہیے, بٹ بہت اب اے سی, اگر لوگ کمروں میں بیٹھتے ہیں, پہلے چھتوں پہ سوتے تھے, تو یہ جو ایک شفٹ ہوتا ہے نا انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ, تو یہ پھر رویوں میں بھی تبدیلی لاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں جس کو صحیح یا غلط کہوں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آئی ہے اور انسانوں نے اس تبدیلی کو اپنایا ہے, اس کے ساتھ پھر رویے بھی اس طرح کے بنتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے لوگ اگر اس ساری ترقی کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے کہ لوگوں نے والدینوں کو چھوڑ دیا ہے یا لوگوں نے ان اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا, وہ موجود ہیں. دیکھیں وہ پہلے بھی دوسرا ایک چیز اور ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جوائنٹ فیملی سسٹم کو مطلب کوشش کرتے ہیں کہ بتانے کی گلوریفائی کرتے ہیں. اچھا میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اچھا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو, جب آپ 3-4 بھائی ہو, بہنیں بھی ہو, شادیاں ہو گئی ہیں اور لوگ بھی آ گئے, اور آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو, اور ایک گھر میں آپ اس طرح سے رہ رہے ہو کہ آپ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, اور یہ ہوتا ہے ایسے ہی, آپ ساتھ ساتھ کمروں میں رہتے ہو لیکن آپ سوچتے ہو کہ اچھا یہ دوسرا گھر سے نکل جائے گا تو میں کمرے سے باہر نکلوں گا. مطلب اس طرح زبردستی ہم بٹھا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. یا اگر 2 گلیاں چھوڑ کے 2 سوسائٹیاں چھوڑ کے آپ اپنے اپنے یونٹ کے اندر بیٹھے ہو اور مہینے میں ایک دفعہ یا 6 مہینے میں ایک دفعہ بیٹھتے ہو اور آپ ایک دوسرے کو اچھا فیل کرتے ہو, کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہو اچھا میں اس کی خبر لے آؤں, وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے آپ سوچتے ہو میں جا کے اس کو ملوں, مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر چیز ہے. ہم جو سوچتے نہیں ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم, ہماری مشرقی روایت, مطلب آپ دل میں بغض رکھو لیکن آپ نے رہنا ساتھ کیا آپ مطلب رہ رہے ہوتے, اور میں جانتی ہوں, میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں, میں کوئی آپ بھی سے اتفاق کریں گی کہ مطلب جب دیکھیں 2 یا 3 مختلف خاندانوں کی لڑکیاں آتی ہیں اپنے گھروں سے تو وہ مختلف طور طریقے لے کے آتی ہیں. ایگزیکٹلی ہم کن کن باتوں پہ ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹمز کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں. اب ایک بہو ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے پنجاب میں جو ہے روٹی ایک خاص سٹائل سے رکھی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ سدھی اور یہ پٹھی ہے. اچھا جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ دوسری سائڈ کو سدھا اور پٹھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں اتنی چھوٹی سی بات ہے, میں نے اس پہ جھگڑے ہوتے گھروں میں دیکھے ہیں. بہو آئی ہے وہ جس طرح روٹی رکھتی ہے, ساس اور باقی لوگ کہہ رہے تھے یہ تم پٹھی روٹی رکھتی ہو, وہ کہتی نہیں یہ سدھی ہے. اور میں سوچتی ہوں یار اس طرح روٹی رکھ کے کھا لو, یہ اس طرح رکھ کے کیا کھانی تو روٹی ہے. تو اب یہ دیکھیں ہم کن کن چیزوں کو ہم نے روایت بنا لیا ہوا ہے نا. اب وہ میں نے اس پہ بہت جھگڑے ہوتے دیکھے ہوئے ہیں. تو وہ روٹی پک کے آتی ہے, میڈ بیچاری اس کے لیے مصیبت بنی ہوتی ہے, ایک اس کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے اس طرح روٹی رکھو, دوسرا آرڈر دے رہا ہوتا ہے اس طرح روٹی رکھو. مطلب ہم اس طرح اکٹھے رہ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں کو, تو کیا آپ کو لگتا ہے صبیحہ کہ ہمارے اندر عدم برداشت نہیں, مطلب کیا یہ ہماری جو مجبوریاں ہیں, معاشی حالات ہمیں یہ اس طرح کے بنا رہے ہیں, اندر برداشت ہے, یا ہم ویسے ہی اس جوائنٹ سسٹم سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کہ نہ حالات ہیں یہ عدم برداشت بھی, میں اس سے اختلاف نہیں کروں گی, لیکن یہ حالات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی پہلے طریقے بڑے فرق تھے نا. لڑکیاں تھیں 17-18 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں شادیاں ہو گئیں, ان کو پتہ ہے ہم نے جا کے اس گھر میں رہنا ہے, یہیں مرنا ہے, ہم نے جو بھی ہونا ہے, ہمارے پاس کوئی چوائس, ان کا چوائس نہیں ہوتی تھی. دیکھیں آج جب پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ ہمارا بھی حق ہے, اور وہ یہ بالکل صحیح بات سمجھتے ہیں. اچھا اب وہ مطلب کیا, پھر دیکھیں اب ہمارے پاس کون سے اتنے وسائل, جہاں وسائل ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے مسائل کچھ کم ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے, وہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن چلے ایک ہم بنا لیتے ہیں کہ اچھا ایک بندہ ہے جس کے پاس بڑا گھر ہے, اس کے بچوں کی شادیاں ہوئی, اس نے اس کو الگ الگ پورشن دے دیے یا الگ الگ جگہ دے دی, رکھ لی. اب اگر ایک 5 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں لوگ اور 2 بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ رہنا مطلب لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. عدم برداشت سے مراد یہ ہے کہ انسان ہے نا, آپ میں کوئی بھی, مجھے لگتا ہے ہمیں آنیسٹ ہو کے بات کرنی چاہیے. ہم جا کے یہاں کہیں نہیں ساتھ رہنا چاہیے, اور میں خود گھر جاؤں تو میں سوچوں کہ نہیں ساتھ نہیں رہنا چاہیے, میں ایسا نہیں کرنا. یہ ایک کسی بھی انسان کی, کسی بھی لڑکی کی جائز ڈیمانڈ لگتی ہے مجھے, اس کا اپنا گھر ہو, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے وسائل اجازت دیتے ہیں, اگر اس کے حالات اجازت دیتے ہیں, تو اس کو ایک اپنا گھر اس کا ہونا چاہیے جس میں وہ اور میاں بیوی رہیں, ان کے بچے رہیں. اس کے بعد وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو, اچھا اب ہم اس بات پہ تو بہت زور دیتے ہیں
کہ چونکہ لڑکی بیاہ کی آئی ہے وہ ساس سسر کے ساتھ رہے, تو وہ جو اپنا ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ مطلب دیکھنے والی تو یہ بات بھی ہے نا, مطلب ہم اپنے ماں باپ چھوڑ کے آ کے ساس سسر کا گھر آباد کریں, تو بھائی ہمارے ماں باپ بھی تو پیچھے اکیلے ہیں نا. پھر میں اگر چاہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, اگر ماں باپ کے ساتھ, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ یونٹ بننا کوئی غلط چیز نہیں ہے. وہ بنا کے, اگر آپ بنا سکتے ہو بنا کے, اس کے بعد آپ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھے, لڑکا بھی اچھا تعلق رکھے, ان کی عزت کریں, خدمت کریں, ان کو ملیں. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو ویکینڈ پہ لازمی ماں باپ کے پاس جاتے ہیں, لازمی جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتی کہ اگر آپ نے الگ گھر بنا لی ہے تو آپ پتہ نہیں ماں باپ سے کٹ آف ہو گئے ہو, بلکہ مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتر تھی. وہ جاتے ہیں, ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں, بچے بھی خوش ہوتے ہیں, تو وہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے ان لوگوں کا. اس لیے آئی ڈونٹ نو, مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت کچھ چیزیں جوڑ لی ہوئی ہیں. بالکل پتہ نہیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک دنیا کی عظیم ترین چیز ہے, اور اس سے نکلنا جو ہے وہ پتہ نہیں ہمارا پورا نظام تباہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا, ہمارا نظام چلے گا اور چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایگزیکٹلی چل رہا ہے. تو مجھے سبیہ بتائیے, کیا ہمیں کسی کے ساتھ جب رہنا پڑتا ہے یا ہم لوگ کیا سلوک کرنا چاہیے, مطلب شادی سے پہلے اور شادی کے بعد, کیا ایک جو بنیادی ٹریننگ ہے ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں؟ ہمیں وہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ شادی کے بعد کس طرح رہنا ہے, کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ ٹریننگ ملتی ہے, ہماری مائیں آج بھی دیتی ہیں, دیتی ہیں. ہماری مائیں تو ٹریننگ سے باز نہیں آتی. مائیں لڑکیوں کو تو ٹریننگ دیتی ہیں, کیا لڑکوں کو ملتی ہے یہ ٹریننگ؟ ویل یہ ایک اچھا سوال ہے. لڑکوں کو بھی ٹریننگ ملتی ہے, اور جو ٹریننگ ملتی ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن نا وہ ٹریننگ نظر آتی ہے نا, لڑکی لڑکے کے آپ کے جو رویے میں نظر آتی ہے, وہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے. اور خیر وہ اور بھی اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ لڑکی کی ٹریننگ ماں کرتی ہے بالکل کہ تم نے جانا ہے سسرال, مطلب 10-12 سال کی ہوتی ہے تو اس کو سننے کو مل جاتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو, اس طرح جا کے اپنے گھر کرو گی تو ساس یہ کرے گی, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب اس کی ٹریننگ تو پیدا ہوتے شروع ہو جاتی ہے کس چیز کے لیے, کہ تم نے سسرال جانا ہے. بلکہ وہ جو 15 سال 20 سال اس نے اپنے گھر گزارنے ہوتے ہیں نا, وہ صرف اسی ٹریننگ میں گزرتے ہیں کہ تم نے سسرال جانا ہے. جبکہ لڑکے کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہاں کسی اور نے آنا ہے تمہارے پاس, اور تم جو مرضی کر سکتے ہو. جب آپ اپنے گھر بیٹھے تو جو مرضی کر سکتے ہو. جب آپ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں جاتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سی چیزوں پہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ آپ جب دو لوگ مل کے رہتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور دونوں کو ایک دوسرے کو اسپیس, جگہ دینے کی ضرورت. بالکل میں اس چیز کی بالکل قائل ہوں کہ شادی جو ہے یا ساتھ رہنا جو ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں, اور پھر ہوتا کیا ہے, دیکھیں بہن بھائیوں کو شاید ہم ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں, بٹ جب دو مختلف گھروں سے لوگ آتے ہیں, جس میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں فرق ہوتی ہیں, نوک جھوک چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فرق ہوتا ہے جن کو ہم مصیبت بنا لیتے ہیں. اور اگر نہ بنائے تو میں نے روٹی والی جو ایگزامپل دی تھی میں نے وہ دیکھا ہے, ایگزیکٹلی اس طرح کی اور بہت چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہوتی ہیں. کھانے پینے کے سٹائل میں فرق ہوتا ہے, کھانا پکانا, مطلب میں کئی دفعہ کئی لوگوں کو دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے کہنا چاہیے آپ کی ماں اگر اچھا بناتی تو ہم کیونکہ میں عادت ہے نا, ہم جب کھانا شروع کرتے تو ماں کے ہاتھ کا, تو ہمیں لگتا ہے ہماری ماں کے کھانے کا جو ہے وہ مزہ سب سے الگ ہے. اب کئی دفعہ ساری زندگی ایک میاں بیٹھا بیوی کے سامنے یہ کہتا رہتا ہے جو میری ماں کے کھانے میں مزہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. Exactly. لیکن مطلب میں ویسے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہو سکتا ہے کسی بیوی کو یہ برا لگ ہی جائے, کیا ہے میں بھی روز پکاتی ہوں مطلب ایک کہنے کی بات ہے, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل میں جو آپ عدم برداشت کی بات کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے یہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. اچھا اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کیا چیز اہم ہے, وہ ہے آپس میں گفتگو, کمیونیکیشن. جتنی زیادہ ہم بیٹھ کے آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے, اپنے مسائل کے اوپر بات کریں گے, اپنی پسند ناپسند کے اوپر بات کریں گے, اپنی خواہشوں پہ بات کریں گے, تو ہمیں ایک دوسرے کا پتہ چلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہمیں ایک دوسرے کا پتہ چلے گا تو پھر مجھے پتا ہوگا کہ اچھا میرے میاں کو یہ چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اور یہ بری لگتی ہے, تو میں نیکسٹ ٹائم شاید کانشیسلی انکانشیسلی اس چیز کا خیال کروں. اسی طرح سے میاں کو اگر پتہ چلے گا کہ اچھا میری بیوی کو سرٹن چیزیں پسند ہیں تو وہ اس کی پسند کا خیال. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں
ایک گیپ آ گیا ہوا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپس میں وہ چاہے خاندانی نظام ہو وہ چاہے علیحدہ والا نظام ہو, ان میں تھوڑا بہت گیپ آ گیا ہوا ہے ہمارے حالاتوں کی وجہ سے, ہمارے رویوں کی وجہ سے. تو اس گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے, تبھی ہمارا یہ خاندانی نظام اور جو باقی نیوکلیر نظام ہے وہ بھی بچ سکتا ہے. سبیہ شاہین ہمارے ساتھ موجود تھی, ماہر سماجیات ہیں. سبیہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پر آئی ہیں. اور آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ کوئی سے بھی نظام میں رہتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ایک گیپ آ چکا ہے نا, اس کو آپ لوگوں نے فلفل کرنا ہے تاکہ آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے. یہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. ناظرین, ماہ رمضان کی پر نور ساعتیں اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہم سے بچھڑ جائے گا. آج جمعۃ الوداع ہے. اس دن کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں آنے والا آخری جمعہ ہے. ویسے تو رمضان میں ہر جمعے کا دن برکتوں والا ہوتا ہے, لیکن اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا ہم سب کو. پورا رمضان جہاں بھرپور نعمتوں کی تجلیات لیے ہوتا ہے, وہاں خود ہمارے شب و روز, ہماری مصروفیات اور ہماری کیفیات کا ایک ایسا اسلوب ہمیں میسر آتا ہے کہ ایمان منور ہوتا ہے, دل پرکیف ہوتا ہے. اور جب رمضان کے دن ختم ہونے پر آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کیا انوار کے حالے تھے, کیا رحمتوں کی ساعتیں تھیں کہ ہم جن سے گزرے. پھر یہ بابرکت ساعتیں ایک سال کے بعد عطا ہوں گی ہم سب کو. ماہ رمضان کی فضیلت پر مزید بھی بات کریں گے اور نعت رسول مقبول سے اپنے دلوں کو منور بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے نعت کی دنیا کا بہت بڑا نام, صدارتی ایوارڈ یافتہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب. حمدانی صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جی. حمدانی صاحب, نعت خوانی سے خوبصورت شاید کوئی بھی نہیں ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کتنی مشکل ہے اور اس کو سیکھنا کتنا مشکل ہے؟ بیٹا ایک بات میں کہوں گا, نعت خوانی سے خوبصورت ایک اور چیز ہے قرآن پاک اور باقی تلاوت. بالکل. لیکن اس میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آ جاتی ہے, جن کی تعریف اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے. بے شک. اور جن کے لیے ہمیں حکم بھی دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. بالکل ایسے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ ہے. تو پھر یہ نعت بھی جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. ورفعنا لک ذکرک, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو یہ نعت وہی ہے جو رسول پاک کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے پر ہم بھی اسی پیروی کر رہے ہیں اس کی. بالکل ایسے ہی ہے. تو حمدانی صاحب, آج جمعۃ الوداع ہے, آخری جمعہ ہے, ہمیں یہ جمعہ دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. اگلے سال انشاءاللہ ہم لوگ زندہ رہے تو دوبارہ اس کی پر نور ساعتیں ہم لوگ حاصل کر سکیں گے. تو آج کے دن کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں اگر بات کی جائے تو؟ جمعۃ الوداع جو ہے نا جی, میں تو کہتا ہوں کہ ویسے ہی وداع کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر عطا کرے گا صحت زندگی, پھر ہمیں جمعہ عطا ہوگا. وہاں سے بھی جب واپس آتے ہیں ایسے کہتے ہیں وہ عمرہ الوداع عمرہ ادا کرنا ہے. میں کہا الوداع ہم نے چھوڑنا نہیں, ہم نے پھر آنا ہے. یہ جمعہ بھی انشاءاللہ پھر عطا ہوگا. اور فضیلتیں تو رمضان المبارک میں دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ہے, اور یہ بخشش کا عشرہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے اس میں. تو جمعۃ الوداع میں بھی جتنی بھی عبادت کی جائے اس میں ایک ایک لمحہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 گنا ثواب ملتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو حمدانی صاحب کیا سنانے والے ہیں آج آپ ہمیں؟ پہلے بس بیٹا جی, ایک تو میں یہ کہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے جان چھڑا دے پاکستان کی, عالم اسلام کی, ساری دنیا کی. بالکل ایسے ہی ہے. اور مکہ مدینہ کے دروازے کھل جائیں. آمین. تو مکہ خانہ کعبہ کی حاضری کا کلام میں پیش کرتا ہوں. ضرور. اور طبیعت بھی جو ہے, دل تڑپ رہا ہے ہمارا بھی, اور دنیا بھی بے شمار تڑپ رہی ہے جانے کے لیے. ایسے ہی ہے. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم, دیتی ہے صدائے چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے
انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے باہم، اللہ کرم اللہ کرم، اسباب ہوں ان کو ایسے باہم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حمدانی صاحب۔ سر مجھے بتائیے گا، آپ کو یاد ہے پہلی نعت آپ نے کب پڑھی تھی، کس عمر میں پڑھی تھی؟ بیٹا پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے حافظ قرآن بنایا تھا۔ اچھا۔ تو وہ حافظ قرآن بنایا تھا، اللہ کا شکر ہے ان کی دعاؤں سے، نعت خان تو بعد میں بنا میں، اچھا، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے پھر 55 سال نماز تراویح پڑھانے کی ہمت توفیق دی ماشاءاللہ۔ اس قرآن پاک کی برکتوں سے پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئیں کہ نعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب عزت عطا کی۔ اور یہ جو جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ والد صاحب خود بھی ثنا خان تھے، بڑے اچھی نعت پڑھتے تھے، اچھا، پھر ان کو محفلیں سجانے کا بھی شوق تھا، تو محفلیں بھی انہوں نے پہلے گھر کے سامنے ایک چھوٹی مسجد تھی، وہاں محفل 11ویں شریف کی کراتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو ایک انجمن کا صدر بنایا گیا، تو پھر انہوں نے کل پاکستان محفل نعت کا آغاز مسجد وزیر خان میں کیا۔ اچھا، 80-82 کے دور کی بات ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بچپن سے ہی والد صاحب کو دیکھ دیکھ کے سن کے ان کے شوق سے ہی ہمیں پھر نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، تو پھر آپ نے انہی سے سیکھی نعت پڑھنا بھی؟ ہاں جی بالکل، والد صاحب سے۔ اور بڑے بھائی جو میرے فوت ہو گئے، والد صاحب کے بعد پھر ہم ان سے سبق لیتے تھے، محبوب بھائی، اچھا اچھا، وہ فوت ہوئے نا بیچارے کچھ مہینے پہلے، تو کچھ پھر والد صاحب کے بعد پھر ہمیں سبق ان سے ملتا۔ ٹھیک ہے، تو سر مجھے بتائیے گا کہ نعت خوانی کے عروج پر آپ کیسے پہنچے؟ جیسے آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی حاصل ہے، تو کس طرح کا یہ آپ کا ایک سفر رہا؟ ہم خود نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ بالکل ایسے ہی، اس لیے کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے سب سے زیادہ، اور قیامت تک ان کا راج ہے بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہے، تو پھر ہمیں عمر بھی دے رہا ہے، ہمیں عزت بھی دے رہا ہے، اور سب کچھ اسی کی طرف سے عطا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، وہی دینے والا ہے، ایسے ہی ہے۔ سر آگے آپ کون سی ہمیں نعت سنانے والے ہیں؟ وہ
تھوڑی سی خراش آ رہی تھی, اللہ کا شکر ہے کھانسی نہیں ہے. وہ سحری کے بعد پانی نہیں پی سکتے, بالکل ایسے ہی ہے, ایگزیکٹلی. یہاں بھی گلاس تو بڑے ہیں لیکن پانی نہیں پی سکتے, ورنہ تھوڑا سا پانی بھی پئیں گلے کو نرمی آ جاتی ہے پانی سے, یا کوئی گولی رکھ لیں تو گلے میں بہتری آ جاتی ہے. لیکن یہ چونکہ مارننگ شو ہے نا ابھی, اس میں افطاری تک تو کوئی چیز نہیں پی, اس لیے گلے میں تھوڑی خراش آ رہی تھی. اللہ کا شکر ہے کھانسی نہیں تھی, وہ ویسے ہی خراش آ رہی تھی. پھر آگے اللہ بچا دے گا, اس کی اسے اچھا سوچیں, اچھا مانگے تو انشاءاللہ بچا کے رکھے گا. اگلا کون سا کلام سر آپ ہمیں سنانے والے ہیں؟ ایک مشہور کلام آج کل, وہ اپنے حسب حال بھی ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے. گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بے شک ایسے ہی ہے, ہماری تو ساری بہاریں ہی حضور سے ہے. بے شک. سر آپ کے والد بھی ثنا خان تھے, لیکن اگر ویسے اوورآل بات کی جائے تو کن ثنا خانوں کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں؟ نہیں, اب تو ماشاءاللہ بے شمار ہو گئے. بے شک ایسے ہی ہے. ہاں, جن کا نام لیں گے اور جن کے نام رہ جائیں گے وہ ناراض ہوں گے, ہمارا نام نہیں لیا. اتنی لسٹ لمبی لسٹ ہے. ہاں, لیکن ہمارے بزرگوں میں سے جن کے زیر سایہ ہم نے پڑھا, والد صاحب کے دوست بھی تھے سارے. اچھا. ان میں الحاج اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے وہ نعت لکھی اور پڑھی انہوں نے پہلے تھی. اچھا. جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے. یہ پرانے سینئر لوگ تھے نا, چشتی صاحب, اعظم ظہوری صاحب, بالکل, عبدالستار نیازی صاحب, نذیر نظامی صاحب, ایسے بزرگ پرانے, ثناء اللہ بٹ صاحب, اور باغ کینٹ کے سید منظور الکونین صاحب. اچھا. اس طرح کی ہستیاں, یہ ہم سے بڑے تھے سارے, اور ان کے زیر سایہ میں پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ان سے بھی موقع ملا آپ کو سیکھنے کا. تو سر کوئی ایک ایسا یادگار لمحہ ہوتا ہے جب آپ نے نعت خوانی کی ہو, وہ آج بھی آپ کو یاد ہو, جو آپ کی آنکھوں کے آگے سے آج بھی گزرتا ہو وہ لمحہ؟ بالکل. وہ بیٹا جی وہ لمحہ تو بھولنے والا نہیں ہے. ہاں, یہ مسجد نبوی کے مینار نظر آئے والی جو کلام ہے, یہ پہلے ہمارے بزرگ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے. اچھا. لکھی بھی انہوں نے, پڑھتے بھی وہی تھے. ان سے ہم سنتے تھے, ان کے ساتھ بھی ہم جاتے تھے محفلوں میں. لیکن اس وقت نوجوانی کا دور تھا نا, تو اس کی گہرائی میں تلفظ کی اور الفاظ کے اشعار کے معنی کی طرف زیادہ نہیں دھیان تھا.
اللہ تعالیٰ نے کرم عطا فرمایا سن 83 میں. اچھا. حج اکبر عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک دوست ہمارے گجرانوالہ میں حافظ وحید صاحب, وہ انہوں نے تہجد سے پہلے مجھے وہاں پہ مدینہ پاک کے باہر مجھے ملے تو کہتے تہجد ہونے والی ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ ریسٹ کرنے والا. ایک دوست قاری فقیر محمد صاحب ہیں سیالکوٹ میں, وہ مجھے مدینہ پاک کی سیر کرا رہے تھے. پرانا مدینہ پاک 4 مینار تھے نا اس وقت مسجد. اچھا. تو بالکل دکانیں اور ہوٹل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے. اچھا. جنت البقیع اس طرح کھلی نظر نہیں آتی تھی. تو مجھے سیر کرا رہے تھے, واپسی ہو رہی تھی تو حافظ صاحب آ گئے, وہ کہتے کچھ نعت سننی ہے آپ نے. پھر وہاں باب جبریل کے باہر بیٹھ کر ہم نے نعتیں پڑھ رہے ہیں تو تہجد کی اذان ہو گئی. دروازے کھلے تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ شرطا کوئی نہیں تھا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جالیاں چما دی. قدمین شریف ہیں سے جالیاں چومی تو دوست آگے چلے گئے تھے, میں ادھر ہی تھا قدموں کی طرف. تو وہ دوست ایک دوست ہے کہ حافظ صاحب ادھر آؤ, ادھر بھی کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اچھا. یہ کرم ہوا سرکار کا کہ قدمین شریفین سے بھی جالیاں چمائیں اور چہرہ مبارک معجزہ شریف سے بھی چمائی جائیں. پھر اس کلام کی سمجھ اور مزہ آیا کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. سر ہم چاہیں گے کہ یہ بھی آپ ہماری نظر کیجئے ضرور. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے, جس وقت محمد کا دربار نظر آئے, بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے, بس سرکار کے پہلو میں 2 یار نظر آئے, سرکار کے پہلو میں 2 یار نظر آئے. میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے, اللہ کرے میرا ہر یار
نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہے حمدانی صاحب آپ نے. الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا خان ہیں. بہت شکریہ حمدانی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پر آئے اور اتنی خوبصورت کلام آپ لوگوں نے آپ نے ہماری نظر کیا. اور آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے اس رمضان کا، تو جتنا ہو سکتا ہے آج کے دن اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیں جتنا ہو سکتا ہے. یا وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. تو صحت مند طرز زندگی کے حصول کے لیے بہتر غذا کا استعمال بہت ضروری ہے. ایسے کھانے جس میں مسالے زیادہ ہوتے ہیں وہ معدے کی جلن کو بڑھاتے ہیں. ماہ رمضان میں سحر و افطار کے دسترخوانوں میں خاص قسم کے پکوانوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. خاص طور پر افطار میں فرائیڈ چیزوں کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ چکنائی والے پکوان ہاضمے کو سست کر دیتے ہیں. ایسی غذائیں جن میں ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے انہیں کھانے کے بعد ایسیڈیٹی کی شکایات ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تیزابیت یا ایسیڈیٹی نظام ہاضمہ کے چند بڑے مسائل میں سے ایک ہے جو بظاہر تو ایک معمولی طبی مسئلہ لگتا ہے، مگر جس شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے یہ تجربہ انتہائی ناخوشگوار ثابت ہوتا ہے. لوگوں کی اکثریت اس مسئلے کے پیش نظر بے حد پریشان نظر آتی ہے. معدے کی تیزابیت کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اویس عابد ہیں، ماہر امراض معدہ و جگر ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سروسز ہاسپٹل میں. میں خوش آمدید کہتی ہوں محمد اویس، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ تیزابیت جو ہے نا ایک بڑا ہی ناخوشگوار اور پریشان کن ایک بیماری ہے، تو اس کی عموماً وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کے 2 منٹ لینا چاہوں گا رمضان کی جو اہمیت ہے اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے. رمضان جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفے کے طور پہ ہے. اب یہ تحفہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں یہ صبر کا درس دیتا ہے. اب صبر جو ہے وہ ہماری نفس کے خلاف جہاد کے اور پھر ہماری عبادات کے لیے ہے. اسی طرح جسمانی طور پہ بھی ہمیں یہ صبر کا درس دیتا ہے. رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹافڈ اپ کر لیں افطاری کے بعد کچھ مرغن غذاؤں سے جن کی نیوٹریشس ویلیو جو ہے وہ بالکل نہ ہو. ایسے ہی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی قطعاً نہیں ہے کہ ہم سحری کے ٹائم پہ اتنا زیادہ کھا لیں اور کھانے کے فوراً بعد سو جائیں، جس کے ساتھ معدے کے مسائل آبویسلی بڑھتے ہیں. تو کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے. رمضان خاص طور پہ گرمیوں کا رمضان از اے ویری ڈفرینٹ کانسیپٹ. جتنا 15 گھنٹے کا روزہ جو ہے از ناٹ این ایزی تھنگ. تو ہماری ڈائٹ وہ ہونی چاہیے وچ شوڈ بی رچ ان کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینس، ایک بڑی بیلنس ڈائٹ جو کہ ہمیں 15 گھنٹے کے روزہ گزارنے میں بھی مدد دے. اور پھر بہت ساری چیزیں جس طرح بہت سارے لوگ ویٹ گین کرتے ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ مفت میں ہی اپنا وزن جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. بالکل. آپ اپنی جو بھی یہ جسمانی جو بیماری کوئی لاحق ہو گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں آپ اسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. آپ اسموکنگ کو کوئٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کے مقصد کو سمجھیں تو اچھی بیلنس ڈائٹ کے ذریعے ہم جسمانی طور پہ بھی اس کی وہ برکات جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ عبادات کے طور پہ اور باقی چیزوں سے ہو سکتی ہے. اب جو ایک بہت عام سا کانسیپٹ ہے وہ افطاری کے بعد بڑی وہ ڈیلیشیس قسم کے کھانے افطاری کے وقت وہ ہوتے ہیں. اب الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ جو ہے وہ ویٹ گین کی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، معدے کی تیزابیت کی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے. گرڈ اور ریفلکس کے ساتھ شروع کے رمضان کے دن تو گزر جاتے ہیں لیکن جب 12-15 روزے جب مڈ میں ہم آتے ہیں تو ایک سستی والی کیفیت، وہ سارا دن ایک فٹیگ والی جو فیت ہے، لیتھارجک ہوتے ہیں لوگ اور جس سے عبادات میں بھی آبویسلی خلل آتا ہے اور روزمرہ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. تو ہمیں کھانے میں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ کیا کھانا ہے، وہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے اور کس طرح سے کھانا ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جو ہے رمضان میں جتنی امپورٹنٹ ہے شاید اتنی امپورٹنٹ باقی جگہوں پہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کی وجوہات عموماً یہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے کھانے پینے میں دھیان نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ہمیں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے یا معدے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا اور بھی کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں. آج کل اب ایک ٹرینڈ ہے جو ہم لوگ بھی آس پاس دیکھ رہے ہیں، ایون میرے اپنے گھر میں، کہ چونکہ سحری کا ٹائم اس طرح کا ہے بہت سارے لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں. اچھا. سحری کرنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں. Exactly. اب کھانا کھانے اور سونے کے درمیان جو وقفہ ہے وہ کم از کم 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے.
پھر سحری کی روٹین ایسی ہے کہ اینڈ پہ ہم پانی بہت زیادہ مقدار میں پینا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ آخر میں جو ہے یہ کھانے کی ڈائجیشن کو اور پرولونگ کر دیتا ہے. اچھا. جب صبح اٹھتے ہیں تو منہ میں وہ ایک گندا سا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے جس کو ہم ریفلکس کہتے ہیں. exactly. اور ریفلکس پھر الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو گیسٹرائٹس یعنی کہ معدے کی تیزابیت زیادہ دیر کے لیے جب رہتی ہے تو یہ معدے کا السر بھی بنا سکتی ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں جو ان مسئلوں کو زیادہ خراب کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلے تو یہ جو ہماری ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں یہ ہمیں بالکل اوائڈ کرنی چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سحر جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ہم سحری جو ہے وہ 11-12 بجے کر لیتے ہیں. اٹ از اے ویری بیڈ تھنگ. جب آپ پرولونگڈ فاسٹنگ کرتے ہیں تو معدے کی تیزابیت اور بڑھ جاتی ہے. تو ایسے لوگ جن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم سحری کے وقت کھانا نہیں کھائیں گے اور اس میں کچھ بہتری آ جائے گی تو بالکل غلط ہے, کیونکہ جب تیزابیت بڑھتی ہے تو وہ گیسٹرائٹس اور ریفلکس اور ان سارے سمپٹمس کو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیے گا اگر ایسیڈیٹی ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں جسے ہم پتہ چلے کہ ہم اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو معدے کی درد کی کیفیت جو ہے نا وہ رہتی ہے. اچھا. اب معدے میں درد کے ساتھ اب میں نے مطلب یہ بڑی حیران کن ہے کہ بہت سارے ینگ لوگ جو ہیں اب معدے کے مسئلوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اچھا. عام طور پہ یہ اولڈ ایج لوگوں کی بیماری ہے جن کا ہاضمے کا نظام آبویسلی اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا مطلب کام کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا کمزور ہو گیا. لیکن بہت سارے ینگ لوگ بیکاز آف فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ معدے کی درد کی شکایت کرتے ہیں. پھر یہ جو معدے میں ایک تیزابیت بنتی ہے جو کہ لمبی فاسٹنگ کے بعد بھی بن سکتی ہے, اور کبھی کبھار جو ہے وہ جو ٹیسٹ اور اسمیل آف فوڈ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بنتی ہے. یہ ہمارے ایک والو جو لوور ایسوفیجل جنکشن ہے اس سے اوپر تک آ جاتی ہے ہماری خوراک والی نالی میں. اچھا. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ برن جو ہے جو سینے میں جلن جو ہے اس کی کیفیت کے ساتھ آتے ہیں. اب وہ جو والو ہے جب وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتا, جب وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو معدے میں بڑا اسٹرانگ قسم کا ایسڈ بنتا ہے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے, ڈپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف فوڈ دیٹ وی آر ٹیکنگ. اگر بہت پروٹین رچ فوڈ ہے تو یہ ایسڈ اور اسٹرانگ ہوگا. تو اس والو کا فنکشن یہ ہے کہ اس ایسڈ کو اوپر جانے سے روکے. تو جب ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں تو یہ سارے کا سارا ایسڈ جو ہے ہماری خوراک والی نالی میں جاتا ہے, یہ ہارٹ برن پیدا کرتا ہے. کچھ لوگوں کو گھبراہٹ, گھٹن اور سینے کی جلن, اور پھر ایپیٹائٹ کی کمی یعنی بھوک کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تیزابیت جو ہے وہ سارا دن رہتی ہے اور وہ سحر میں اور افطار میں اس طرح سے کھانا نہیں کھا پاتے جو ان کی جسم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں علامات کے پتہ چل گئے. ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ کون کون سی خوراکیں ترک, obviously فرائیڈ آئٹمس تو ترک کرنی چاہیے, تو زیادہ کیا پھر استعمال کریں گے آئٹمس؟ اچھا, کچھ تھوڑا سا کھانے کے طریقے بھی ہیں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں جو آتے ہیں. ان میں بہت سارے لوگوں کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ جب سحری کے ٹائم کھاتے ہیں, obviously سحری اور افطاری میں بھوک بہت لگی ہوتی ہے اور سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے تو لوگ جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اچھی طرح چبا کے کھانے سے ہم جو ہیں وہ اس چیز کو بہت کم کر سکتے ہیں. اچھا. یاد رکھیں 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جب ہمارا معدہ ایک سگنل بھیجتا ہے دماغ کو کہ اب جو ہے ہمارا ایپیٹائٹ پورا ہو گیا. کبھی کبھی اس 20 منٹ میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد پھر ہم تنگ ہونا شروع ہوتے ہیں. بالکل. تو ہمیشہ چبا کے کھانا چاہیے اور آہستہ کھانا چاہیے. جتنا مرضی ٹائم رہ گیا سحری میں یا افطاری میں اس میں جو ہے یہ روٹین ہمیں اپنانی چاہیے. اس کے علاوہ ڈیپ فرائیڈ چیزوں کا تو ذکر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چبا کے کھانا چاہیے, اگر ایک لقمے کی بات کی جائے تو اس کو کتنی دیر سے چبانا چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ لوگوں کا سائز لقمے کا جو ہے وہ بڑا ویری کرتا ہے. ہم نے بڑی وہ ساری تصویریں بھی دیکھی یہاں پہ, اور وہ جو جلدی کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے شہر میں تو کافی سارے ایسے لوگ ہیں. تو ایوریج تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اچھی طرح چبانے کا مطلب یہ ہے کہ جب جو ہمارا فوڈ کانٹینٹ ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو جائے, مطلب ہم سوالو کرنے کو تو ایک بڑی بائٹ بھی سوالو کر سکتے ہیں وچ از ایکسٹریملی انہیلتھی, لیکن اچھے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر تقسیم ہو جائے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے معدے کے لیے ڈائجسٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا اور اس کی ڈائجیشن کے لیے ٹائم بھی اتنا ریکوائرڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا, جب ہم زیادہ تیز کھاتے ہیں تو ایئر انٹریپمنٹ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ گیس کی شکایت کرتے ہیں جس کو ہم بلاٹنگ کہتے ہیں. تو تیز کھانے کے ساتھ جو ہے وہ بلاٹنگ کے مسئلے جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اچھا. پھر کھانے کے بعد عمومی طور پہ ظاہر ہے 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب لیٹ جایا جاتا ہے, اور واک وغیرہ کرنا شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس سے پیاس لگ جاتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ جو ہے کھانے کو اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہم کر پاتے. سحری کے ٹائم پہ جو ہے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس, فائبرز اب فروٹس میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ویجیٹیبلس میں بہت زیادہ ہے. بوائلڈ ویجیٹیبلس دے آر ایزی ٹو ڈائجسٹ اور ان کا فائبر کانٹینٹ بہت اچھا ہے. پروٹین رچ فوڈس جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا پیاس زیادہ لگاتے ہیں, اس لیے عام طور پہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے.
कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, जिस तरह चाय या कॉफ़ी या ये जो कोक वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे दूध सोडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इफ्तारी के टाइम पे, तो वो जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। बेस्ट चीज़ जो है वो खजूर है। खजूर सुन्नत भी है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खजूर का जो इस्तेमाल है वो हमारे जिस्मानी फ़वाइद के लिहाज से बहुत ज़्यादा। खजूर एल्कलाइन है, तो ये स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। अच्छा। तो अगर हम खजूर से रोज़ा अफ्तार करते हैं तो सारा दिन जो तेजाबियत की कैफियत है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इट इज़ रिच इन मैग्नीशियम, कुछ पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो हमारी प्यास लगने वाली जो हिस्स है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है। ठीक है। जो लोग आके कहते हैं कि उनसे प्यास और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती, उनको मेरा मशवरा यही होता है कि आप सिर्फ अफ्तार में नहीं, आप सहरी में भी 2-3 खजूरें जो हैं वो इस्तेमाल कर लिया करें, जिससे प्यास वाला जो मसला है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जो हंगर पैंस होते हैं, भूख की एक कैफियत हो जाती है 3-4 बजे के टाइम पे, 4-5 बजे के टाइम पे, वो उसको भी चूंकि ये थोड़ा सा लेट डाइजेस्ट होती है और सारा दिन वो हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोवाइड करती रहती है, तो इस वजह से इसको खाने से वो वाली हंगर पैंस वाली कैफियत भी बेहतर हो जाती है। और एक बड़ा ज़रूरी उसका फ़ायदा ये है कि इसका फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तकरीबन 1/6 जो है, यानी पूरे दिन में जो आपकी फाइबर के रिक्वायरमेंट का छठा हिस्सा है वो एक खजूर खाने के साथ आप पूरा कर लेते हैं। तो फाइबर, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारी की सारी चूँकि खजूर में है। हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि खजूर से रोज़ा अफ्तार करने के बाद, पानी पीने के बाद अगर हम थोड़ा सा नमाज का वक्फा डाल लें तो ये हमारे मैदे को बड़े अच्छी तरह तैयार कर देती है बाकी कुछ खाना खाने के लिए। ठीक है। और बाकी जो मसाइल हैं या तेजाबियत है उससे भी बच सकते हैं। और दूसरा, हम लोग ने आप जैसे बात भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि इफ्तारी में हम लोग हमला कर देते हैं चीज़ों पर, फ्राइड आइटम्स हो, कुछ भी हो। दूसरा, दूध खाली तो पिया नहीं जाता, उसमें लाल शरबत डाल के पिया जाता है, वो कितना हमारे सेहत के लिए नुकसान? शुगर्स को ना रमज़ान में ख़ास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। ये शुगर्स जो हैं ये फैट में कन्वर्ट होके हमारे वेट गेन का जो है एक वजह बनती है। बिल्कुल। अब हमें देखना ये है कि सारा दिन जो मैदा खाली रहा है हम उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। या तो हम उसको अगर सिंथेटिक चीज़ों से, जिस तरह ये 7 अप है या जो है रूह अफ़ज़ा है, अगर उससे हम ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है सिंथेटिक चीज़ों के लिए हमारा मैदा बना नहीं है। बिल्कुल। नेचुरल चीज़ों से शुरू करना चाहिए। दूध खाली पीना अगर मुश्किल है तो आप पानी के साथ, खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करने थोड़ा सा टाइम दें अपने मैदे को। आप समझें कि एक मैदा वॉश हो रहा है, और उसके बाद जब नमाज के बाद आप आते हैं तो उस वक्त भी लाइट मील्स जो हैं वो होने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो आपका डिनर है वो तरावी से पहले होना चाहिए। अच्छा। तो तरावी के बाद फिर आके अक्सर लोग सो जाते हैं, तो वो सोने के बाद फिर वो वक्फा इतना नहीं रहता, और तरावी खुद से एक एक्सरसाइज है। तो तरावी से पहले एक लाइट सा मील अगर ले लिया जाए, डिनर ले लिया जाए, और ड्यूरिंग तरावी जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया जाए, तो वो जो है डाइजेशन को ज़रा हेल्प करता है। ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब स्टार्ट करते हैं इफ्तारी, जितनी मर्जी भूख लगी हो तो बड़ा सिलेक्टिवली, बड़ा आराम से जो है वो करें। अगर ये सारा कुछ हम करते हैं तो रमज़ान के एंड पे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनमें काफ़ी इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, हमने देखा है जो मुझे ये बताइएगा, सिगरेट और तंबाकू नोशी, ये कितनी हमारे मैदे के लिए खतरनाक है? अच्छा, कुछ लोगों की ना एक साइकोलॉजिकल एफिलिएशन बन जाती है। बड़े सारे लोगों को शायद आपने भी कहते हुए सुना हो कि जब तक हम खाने के बाद एक सिगरेट ना पी लें तब तक हमारा खाना हजम नहीं होता। अब इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डाइजेस्टिव प्रोसेस। बहुत सारे लोग तो सिगरेट के बगैर भी खाना हजम कर रहे होते हैं, तो उनका और बाकी लोगों का निज़ाम फ़र्क तो नहीं है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एफिलिएशन है। यही लोग जब रमज़ान में सिगरेट को अवॉइड करना चाहें तो ये बिल्कुल अवॉइड कर भी सकते हैं। तो सिगरेट का मैदे के लिहाज से खाना हजम करने में कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ नफ्सियाती तौर पे हमारी एक, हम उसको मुंसलिक कर लेते हैं कि उसके बाद हम अच्छा फील करते हैं। ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाए कि क्या इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, वो जो साइकोलॉजिकल एफिलिएशन है, जब आप उसको तोड़ते हैं तो उससे ऑब्वियसली जो है वो एक डिप्रेशन का एलिमेंट आ जाता है। हम चाहते नहीं है कि रमज़ान में लोग डिप्रेशन की तरफ जाएं। डिप्रेशन, एंजाइटी अगेन थोड़ी सी मैदे की तेजाबियत को बढ़ाती है। अच्छा। तो हम उन लोगों को कहते हैं कि आप इफ्तारी के टाइम पे ठीक है, कोई एक आधा आपने जो सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करना हो तो आप करें, लेकिन सहरी के बाद और ऑब्वियसली कोशिश करें उसको जितना कम कर सके करें। तो वो जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट की मिकदार इस्तेमाल कर रहे होते हैं रमज़ान के एंड में, अमूमी तौर पे अगर वो मेहनत करते रहें तो उस सिगरेट की आदत जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। साइंटिफिकली तंबाकू नोशी जो है, सिवाय एक डिजीज़ के जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा हेल्प करती है, इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं। और जिस तरह आपने कहा कि एंजाइटी और जो डिप्रेशन है, जहनी दबाव है, वो भी बढ़ाता है। मैदे के जो बीमारी है, किस तरह हमारा मैदा इससे भी इफेक्ट होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जहनी दबाव से? देखिए, लाइफ जो है ना आज की एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज 15 to 20 ईयर्स बैक, वो बहुत स्ट्रेसफुल है। आप देखें, मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ यहाँ पाकिस्तान में, जस्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, बहुत सारे लोग डबल ड्यूटी कर रहे होते हैं।
वर्किंग आवर्स की जो एक रिस्ट्रिक्शन है 8 घंटे की, उसको बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं. 12 घंटे 16 घंटे लोग काम कर रहे हैं. ऑब्वियसली फिर यहाँ पे लोगों का स्ट्रेस लेवल नेचुरली बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीपल वर्किंग इन द वेस्ट, जहाँ पे कानून है, जहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाता और बहुत सारी चीज़ें. आप आजकल मार्केट्स का हाल देख लें और बाकी चीज़ें, वहाँ लोग 12-12 घंटे 16-16 घंटे भी काम करते हैं. हाँ. तो नेचुरली यहाँ पे लोगों का जो स्ट्रेस है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है. ऐसे ही थैंकफुली वी आर मैनेजिंग इट वेरी वेल. लेकिन स्ट्रेस जो है वो हमारी एसिडिटी को बढ़ाता है. हमारी GERD एक बीमारी है जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, उसको बढ़ाता है. अच्छा. H. pylori इन्फेक्शन जो है उसको बढ़ाने में इसका रोल है. अच्छा. अब ये सारी चीज़ें मिलके कल को मैदे का अल्सर भी बना सकती हैं और मैदे का कैंसर भी मतलब बना सकती है, लेकिन वो बहुत लेट स्टेज पे जाके होता है. ठीक है. तो स्ट्रेस को अवॉइड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है. जस्ट इन केस कि आप मैदे के मसले को हल करना चाहते हैं तो उसमें आपकी मैदे की दवाइयों के अलावा आपकी स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल ऐसे ही अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना है आपने अपनी ग़िज़ा का जो एक डाइट प्लान है उसको बेहतर करना है, तो आप इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं. डॉक्टर मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे. सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जनाब आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और मुझे आपने इजाज़त देनी. अल्लाह हाफ़िज़.